जी, सबको खुशामदीद। रमज़ान के लिए सारे उतने ही खुश और एक्साइटेड होंगे। अम, आप सबसे दरख्वास्त है कि अपने माइक को उस वक्त तक म्यूट रखें जब तक कि आपको बोलना ना हो। अच्छा, आज हम रमज़ान के हवाले से गुफ्तगू तो करेंगे, लेकिन इसमें ना थोड़ी सी चीज़ मैं तब्दीली करूँगी कि वैसे तो रमज़ान के बारे में जितने भी रिमाइंडर्स और आप शुरू में दर्स सुनते हैं, तो उसमें उसकी फजीलत या दिल के तज़किया और उस तरह के रिमाइंडर्स होते हैं। लेकिन आज थोड़ा सा मौजू हट के होगा, और इसमें जो मौजू का मैंने इंतखाब किया वो ये कि हम अक्ली तज़किया कैसे कर सकते हैं ना, यानी अपनी सोच की इस्लाह। और रमज़ान उसके लिए बहुत ज़्यादा हमारे लिए मुआवन साबित होता है। अब इससे क्या, मेरी क्या मुराद है, यानी कल्बी तज़किया की अपनी अहमियत है, लेकिन चूँकि उससे मुतल्लक मवाद बहुत ज़्यादा आपको मिलता है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आज हम सोच की इस्लाह के हवाले से देखें। अब देखिए कि हमारे दीन की बुनियाद जो है वो 5 अराकीन पे है। तो जब भी हम उन 5 अराकीन की बात करते हैं, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम ज़हन में आता है। हज़रत इब्राहीम थे जिन्होंने तौहीद की जंग लड़ी, यानी अकेले थे वो, और अल्लाह की रस्सी को इस तरह से पकड़ा कि सारी दुनिया एक तरफ थी। और उस वक़्त, यानी सिर्फ़ उस मुल्क में नहीं, सारे कहीं जिस तरह की हवा थी, यानी कहीं पे भी तौहीद का तसव्वुर ख़त्म हो चुका था ना। फिर यानी तौहीद और कलमा शहादत की जब हम बात करते हैं, तो बराह रास्त हज़रत इब्राहीम से उसका ताल्लुक़ है। फिर इस तरह नमाज और ज़कात, इस हवाले से आप ये देखें कि सूरह मरियम में जब उनके बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है, तो उनके हवाले से ये बात कुरान ने कही है कि वो अपने घर वालों को नमाज और ज़कात का हुक्म देता था, और आपके यहाँ पसंदीदा था। आयत नंबर 55। फिर हज, हज कैसे हज़रत इब्राहीम से जुड़ा हुआ है, वो आप क्या में से हर कोई जानता है। चाहे वो काबा की दीवारें उठाने से लेकर जो आज हम कुर्बानी करते हैं, यानी उसकी, और हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम का वहाँ पे जाना, और सफ़ा मरवा की सही, यानी हज का जो पूरे का पूरा सिस्टम है वो भी हज़रत इब्राहीम से जुड़ा हुआ है। अब मैंने क्वेश्चन मार्क जो डाला है वो है कि रमज़ान के हवाले से, कि हम अमूमन सोचते हैं कि बाकी तो चारों अराकीन जुड़े हुए हैं, लेकिन रमज़ान का हज़रत इब्राहीम से ताल्लुक़ कैसे हो सकता है और क्या है, वो इंशाल्लाह जब हम इसकी आयत को देखेंगे तो इसी सेशन के आखिर में आप देखेंगे। अच्छा, चूँकि मैंने आपसे बात की कि हम अक़ली तज़किये की तरफ जाएँगे, इस रमज़ान में हम अपनी सोच की भी इस्लाह करेंगे। देखिए कि रमज़ान जो कि कुरान का महीना है, रमज़ान का ताल्लुक़, यानी उसका बराह रास्त ताल्लुक़ कुरान से है। यानी कुरान की बर्थडे है, कुरान का इस दुनिया में आना, उसी को हम मनाते हैं। और इसको खुद कुरान ने रमज़ान को कुरान से ही जोड़ा है। इसकी अहमियत जो है वो इस वजह से है। अब देखना ये है कि कुरान में, पहली चीज़ तो सवाल ये पैदा होता है कि कुरान जिस तरतीब से उतरा है, नाज़िल हुआ है, हमारे सामने उस तरतीब से नहीं है। दूसरा सवाल उठता है कि यानी उसकी तरतीब जो कि खुद अल्लाह ताला ने दी है, लेकिन सोचने की बात है कि क्यों, यानी ऐसा ही क्यों रखा गया है? कोई सूरह फातिहा शुरू में, फिर सूरह बकरा क्यों रखी गई? तो इसके लिए आप ये मिसाल देखें कि मेरे जिस्म में जो हड्डियाँ हैं, हर हड्डी की एक ख़ास जगह है। आप इन हड्डियों की तरतीब को बदल नहीं सकते। यानी हाथ की हड्डियाँ, बज़ाहिर हाथ और पाँव की हड्डियाँ देखने में 5-5 उँगलियाँ हैं, लेकिन उनकी हड्डियों की जगह भी वहीं है। तो जिस तरह जिस्म की तरतीब एक बेहतरीन अल्लाह ने साख़्त बनाई है, तो आप देखिए कि कुरान की हर सूरत की एक अपनी जगह है। फिर इसके अलावा आप देखें, जब भी आप कोई इमारत देखते हैं, तो इमारत बनी हुई है ईंटों से, और ईंटों को जोड़ के वो इमारत बनाई जाती है। हर ईंट की एक अपनी जगह है। तो आप ये देखें कि ये सूरह बकरा की इमारत है, और उसके अंदर रमज़ान की आयत को रखा गया है। यानी अल्लाह ताला चाहता तो रमज़ान के बारे में, यानी सूरह बकरा को एक तो इब्तिदा में रखा गया, और फिर रमज़ान की आयत को
درمیان میں رکھا گیا، یعنی اس کی اینٹ وہاں پہ کیوں ہے؟ رمضان پر الگ سے بھی تو پوری صورت نازل کی جا سکتی تھی نا۔ تو یہ چونکہ ہم سوچ کی بات کر رہے ہیں نا، تو اس لیے ہم یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے، تو اس کی وجہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، اب یہ کچھ اصطلاحات ہیں، کچھ الفاظ آپ کو نظر آ رہے ہیں میری اسکرین پر۔ ان الفاظ کے ساتھ میں نے کچھ اور نہیں لکھا، لیکن جو لوگ اردو سمجھتے ہیں، جن کا تعلق پاکستان سے ہے، وہ اصطلاحات کو دیکھ کر فوراً اندازہ لگا دیں گے کہ میں کس چیز کی بات کر رہی ہوں۔ آپ میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہوگا کہ جو یہ کہے کہ نہیں، ہم تو نہیں جانتے کہ قائد اعظم کون ہے یا 6 ستمبر کیوں منایا جاتا ہے۔ اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کے بچے بھی جانتے ہوں گے نا 14 اگست کو اور قائد اعظم یا ان واقعات کو۔ یہ بات صرف پاکستان تک محدود نہیں ہے، دنیا میں آپ ہر ملک میں تاریخ پڑھائی جاتی ہے، اور ساتھ ہی ان کا ایک آزادی کا دن منایا جاتا ہے جس کو انڈیپینڈنس ڈے کہا جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ یعنی آپ کو شاید اپنے بچپن کا یاد ہو کہ ہمیں جو جغرافیہ یعنی ہماری تاریخ پڑھائی جاتی تھی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ ہم اپنی نسلوں کو شناخت دیتے ہیں، ان کو آئیڈینٹی دے رہے ہوتے ہیں کہ بھئی کیوں، یعنی تمہارے ملک کی تاریخ کیا ہے، اس سے ہمیں ایک شناخت ملتی ہے۔ اب کیا ہے کہ سورہ بقرہ جو ہے نا، وہ اصل میں ہماری آئیڈینٹی ہے۔ جب قرآن نازل ہوا ہے تو اس وقت مخاطب کفار تھے، قریش والے تھے، غیر مسلم بھی تھے، اہل کتاب بھی تھے۔ لیکن اب جب چونکہ ہمارا ایک قبلہ بنا دیا گیا، ہمیں ایک قوم بنا دیا گیا، تو کیا رکھا گیا کہ سورہ بقرہ کو ابتدا میں رکھ دیا گیا، گویا کہ جب یہ آپ کا سلیبس ہے، آپ شروع میں اپنا انڈیپینڈنس ڈے پڑھیں گے، آپ تاریخ پڑھیں گے اپنی، اور آپ جانیں گے قرآن کھولتے ہی کہ آپ کی شناخت کیا ہے۔ اب ہم ایک نئی امت ہیں، ایک نئی قوم ہے، اور اس میں بات یہ تھی کہ یعنی جب بھی کوئی قرآن کھولے گا تو وہ ضروری تو نہیں نا کہ وہ غیر مسلم ہو، وہ مسلمان بھی کھولیں گے، لیکن یہ بھی ہوگا کہ وہ مسلمان جو قرآن کھولے گا وہ ضروری نہیں ہے وہ مسلمان ملک میں رہتا ہو، کیونکہ اسلام کبھی بھی بارڈر لیس، یعنی اسلام کبھی کسی بارڈر تک محدود خطے تک نہیں رہے گا۔ اسلام جب بھی جس خطے میں بھی جائے گا، آپ دیکھیں کہ اسلام ایسی جگہوں پہ پہنچ چکا ہے جہاں کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پہ ملیشیا میں نعمان علی ہاں بتاتے ہوتے کہ ایک جزیرہ 2-2.5 گھنٹے لگتے ہیں آپ کو اس جزیرہ تک پہنچنے کے۔ تو جب آپ اس جزیرے پہ جاتے ہیں تو اس کے پہاڑوں میں، یعنی وہ پوری دنیا سے کٹا ہوا ہے، تو انہوں نے، جیسے آپ میں سے بہت ساروں نے دیکھا ہوگا کہ ایل اے میں ہالی ووڈ کا بڑا سا سائن لگا ہوا ہے نا، تو ایسے اس ملیشیا کے جزیرے میں نا انہوں نے بڑا سا لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے۔ تو بندہ حیران ہوتا ہے کہ یہاں پہ کیسے اسلام پہنچا نا، دیٹس ریئلی امیزنگ۔ تو وہ کیا ہے کہ اسلام کو جو کہ پوری دنیا میں جانا تھا، چاہے وہ افریقہ کے صحرا ہیں یا کوئی جنگل میں لوگ رہتے ہیں، اسلام کے لیے جو ہے نا وہ کسی کا مسلمان ملک میں پیدا ہونا ضروری نہیں تھا۔ اس لیے ضروری تھا کہ سورہ بقرہ کو ابتدا میں رکھ کے ہمیں بتا دیا جاتا کہ یہ تمہارا جغرافیہ ہے، یہ تمہاری شناخت ہے، اب تمہارا ایک اپنا قبلہ ہے، تم ایک الگ سے امت ہو۔ پھر اب ہمارا جغرافیہ، ہماری شناخت سمجھانے کے لیے نا، سورہ بقرہ میں کہ جب آپ ابتدا میں دیکھتے ہیں تو آپ کو 3 گروہوں کا ذکر ملتا ہے: اہل ایمان کا، کفار کا، منافقین کا۔ اہل ایمان کو لے کر سیدھی سادی بات کی گئی، چند آیات میں ان کا تعارف دے دیا گیا۔ اسی طرح کفار کی بات ہوئی، چند آیات میں بات ختم۔ لیکن منافقین کی بات، چونکہ منافقین کا رویہ پیچیدہ ہے، تو ان کے موضوع کو لے کر قرآن میں بہت تفصیل سے بات آئی ہے، وہ ابھی ہم دیکھیں گے۔ پھر سورہ بقرہ میں ہمیں، یعنی چونکہ میں اور آپ ایک قوم ہیں، چاہے آپ سوڈان میں پیدا ہوئے ہیں یا پاکستان میں یا ملیشیا میں، ہماری شناخت ایک ہے۔ اب کیا ہے کہ ہمیں جو تاریخ پڑھنی ہے، جو ہمیں سمجھائے گی کہ ہماری آئیڈینٹی کیا ہے، اس کے لیے ہمیں 4 کیس سٹڈیز دی گئی ہیں۔
اور اس میں 3 گروہوں کا ذکر کر کے اس کو سمجھنے کے لیے اب ہمارے پاس مثالیں ہیں۔ ایک حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ آپ کو ملے گا، پھر بنی اسرائیل، یعنی اب مطلب تھوڑا کنفیوز ہوتا ہے کہ بات تو آپ کر رہی تھی کہ ہماری تاریخ ہے، ہمارا جغرافیائی اس میں بتایا گیا ہے، ہماری شناختی بات ہے، تو ان 4 کی سٹڈیز میں 3 تو ہمارے بارے میں نہیں ہے۔ لیکن جب آپ اس کی گہرائی میں جائیں گے تو ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کیس سٹڈیز سورہ بقرہ میں کیوں رکھی گئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ملے گا، پھر بنی اسرائیل کا قصہ، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، پھر امت مسلمہ کی تفصیل سے بات ہوئی ہے۔ یہ 4 کیس سٹڈیز ہیں جس کا تعلق ہماری تاریخ اور ہماری ہسٹری سے ہے۔ حضرت آدم کا قصہ آپ سب جانتے ہیں، سورہ بقرہ نے اس پہ بات کی ہے، کئی مقامات پہ آئی ہے حضرت آدم کا قصہ، لیکن سورہ بقرہ میں رکھ کے ہمیں کچھ سمجھایا گیا ہے کہ دیکھو کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند یعنی ان سے غلطی ہوئی اور پھر وہ آزمائے گئے، لیکن انہوں نے توبہ کر لی۔ اچھا، یہ آپ نے نا سمجھ لے کہ جو میں بعد میں ہو سکتا ہے میں آپ سے سوال کروں، تو آپ نے یہ کیس سٹڈی کی جو ایک اہم نقطہ ہے وہ یاد رکھنا ہے، اور وہ کیا ہے کہ حضرت آدم کی کیس سٹڈی ہمیں بتا کے سمجھایا جا رہا ہے کہ بھئی وہ آزمائے گئے تھے اور ان سے غلطی ہوئی، انہوں نے توبہ کر لی، یعنی یہ اس پورے قصے کو سنا کے ہمیں ایک نقطہ سمجھایا جا رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے قصے سے۔ پھر دوسری کیس سٹڈی بنی اسرائیل کی، بنی اسرائیل بھی آزمائے گئے، مگر ان کا جو رویہ تھا نا، وہ غلطی کرنا، گناہ کرنا، میں اور آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ ہم سے یہ نہیں کہا گیا کہ تم کبھی زندگی میں غلطی نہ کرو، لیکن غلطی کے اوپر ڈٹ جانا، اور پھر نہ صرف یہ کہ وہ ڈٹ گئے تھے بلکہ کبھی بھی انہوں نے اس پہ توبہ نہیں کی۔ اس لیے ابھی ہم ان کی کیس سٹڈی کو بہت تفصیل سے جانیں گے نا کہ وہ اپنے رویے پر ڈٹ گئے تھے۔ بنی اسرائیل سے متعلق جو آیات ہیں وہ ابھی میں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ پھر حضرت ابراہیم کا قصہ، یہ ہم اس سیشن کے آخر میں دوبارہ تفصیل سے دیکھیں گے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کیس سٹڈی ہمیں سمجھائی کہ وہ بھی آزمائے گئے، ٹھیک ہے۔ یہ تیسری کیس سٹڈی آ رہی ہے کہ اِذِ ابتلیٰ ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، اور اتمہ کا جو لفظ ہے نا، اور اتم العدۃ رمضان کی آیات کے ساتھ بھی آیا ہے۔ ابھی ہم اس کا بھی کنیکشن دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ان کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا، اور ہم جانتے ہیں کہ ان کے اوپر کتنی آزمائشیں گزریں۔ وہ اکیلے ہی تھے جو توحید کے علمبردار تھے، اور پھر اس آگ میں ڈالے گئے، والدین نے گھر سے نکال دیا، پوری قوم نے ان سے منہ موڑا، اور اس پھر اپنی اولاد کے حوالے سے آزمائے گئے، ہجرت سے آزمائے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو کیس سٹڈی ہے اس کا بہت گہرا تعلق ایک تو ہماری ہسٹری سے ہے، دوسرا رمضان سے کیا ہے وہ بھی ہم تھوڑی دیر میں دیکھیں گے۔ لیکن جو نقطہ آپ نے یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت آزمائے گئے۔ اچھا، میں نے یہاں پہ لفظ استعمال کیا ہے بہت زیادہ آزمائے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا بکلمات، ان کے چند باتوں میں آزمائے گئے، یعنی ہمارے لیے اٹس اے بگ ڈیل، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے لیے وہ چھوٹی کچھ باتیں تھیں جن میں نے کو آزمایا، وتمہن، انہوں نے اس کو مکمل طور پہ یعنی پورے پاسنگ نمبر لے لیے، پوری طرح ان آزمائشوں میں وہ کامیاب ٹھہرے۔ تو اب یہاں پہ تیسری کیس سٹڈی میں ہمیں کیا سمجھایا جا رہا ہے کہ آزمائش آئی ان پر اور وہ اللہ کے ہاں کامیاب ٹھہرے، اور پھر ان کا درجہ ہم سب جانتے ہیں۔ اب چوتھی جو کیس سٹڈی پھر ہمیں دی گئی نا، پھر ہماری بات کی گئی ہے سورہ بقرہ میں کہ بھئی یہ 3 کیس سٹڈیز ہیں تمہارے سامنے رکھی جا رہی ہیں، اب تم کس رستے پر چلنا چاہو گے۔ اب بات یہیں پہ ختم نہیں کی جا رہی، یعنی تم چاہو تو آدم علیہ السلام کی طرح تم سے غلطیاں ہوں گی، ایسا نہیں ہے کہ تم غلطیاں نہیں کرو گے، انفرادی قومی لحاظ سے تم سے غلطیاں ہوں گی، لیکن تم واپس آ سکتے ہو اور بنی اسرائیل کی طرح کا بھی رویہ اپنا سکتے ہو، اور ان کی جو ابھی بات آیات جو کہ انہی کی آنے والی ہیں ان کے قصے کو ہم تفصیل سے دیکھیں گے، یا یہ کہ تم وہ بھی مقام پا سکتے ہو کہ حضرت ابراہیم کی طرح تم ہر آزمائش پہ پاس ہو جاؤ، وہ بھی ممکن ہے۔ اچھا، اب سورہ بقرہ کے بارے میں نا میں واپس آپ کو اس بنی اسرائیل کی کیس سٹڈی پر لے کر جاؤں گی،
اور ابھی ہم اپنے اس سیشن کا کچھ حصہ انہی آیات پہ گزاریں گے۔ یہاں پہ میں آپ کے سامنے موازنہ رکھوں گی۔ ایک تو سورہ بقرہ میں یہ جو اب آیات 8 سے 16 تک، یہ تمام آیات جو ہیں وہ منافقین کے بارے میں ہے۔ یہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ منافقین کے بارے میں ایکسکیوز می، منافقین کی جہاں پہ بات آئی وہ تھوڑی سی تفصیل سے بات کی گئی ہے، یعنی کفار اور اہل ایمان کے گروہ کی طرح چند آیات نہیں ہے بلکہ 8 سے 16 تک آیات ہیں۔ پھر آپ کے سامنے جو اگلی میں آیات رکھ رہی ہوں نا، وہ بنی اسرائیل سے متعلق ہے، کیونکہ بنی اسرائیل سے متعلق تقریباً 100 کے قریب آیات ہیں۔ اب آپ کے سامنے میں ان کا موازنہ رکھتی چلی جاؤں گی کہ آپ نے دیکھا کہ پچھلی آیت میں بنی منافقین کا رویہ تھا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ ایماندار نہیں، اللہ اور اہل ایمان کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ دراصل وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اس کا ان کو شعور نہیں ہے۔ جو الفاظ منافقین کے لیے استعمال کیے گئے ہیں آیات میں، وہی الفاظ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی بات کرتے ہوئے دہرائے ہیں۔ یہ تقابل ہے جو ہمیں کرنا ہے۔ بنی اسرائیل کی جہاں بات آئی، جب ان سے کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ اس دور کے مسلمان تھے، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کیا، تو کہتے ہیں ہم اس کو تو مانتے ہیں جو ہم پر نازل ہوا، مگر اس کا انکار کرتے ہیں جو اس سے ہٹ کر ہے، حالانکہ وہ حق ہے اور تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے۔ کہہ دو پھر تم کیوں اس سے پہلے اللہ کے نبیوں کو قتل کرتے رہے؟ اچھا، یہ دونوں کو، یعنی آپ دیکھیں کہ آیات میں کتنا زیادہ آپ کو مشابہت دکھے گی۔ پھر اسی طرح اگلی چند آیات کو دیکھیں۔ منافقین کے تذکرے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کی بیماری کا ذکر کیا اور کہا کہ ان کی بیماری بڑھا دی ہے، چونکہ منافقین کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے اور اس لیے ان کے رویے کو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ملک میں فساد نہ ڈالو، تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ خبردار، بے شک وہی لوگ فسادی ہیں مگر وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اچھا، اگرچہ کہ اس کا تعلق ہمارے موضوع سے نہیں ہے، لیکن میں ایک ویسے ہی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی۔ قرآن میں لفظ فساد آیا ہے اور فسق آیا ہے۔ جو فساد ہے نا اور فسق اصل میں ملتی جلتی چیزیں ہیں، لیکن فساد جو ہے نا وہ تھوڑا خطرناک ہوتا ہے۔ فساد اور فسق دونوں الفاظ کھانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ کوئی کھانا خراب ہو جائے نا، اور لیکن آپ کو پتہ نہیں چلا، یعنی خراب ہے یا کوئی مالٹا ہے وہ اندر سے خراب ہے لیکن آپ کو نہیں پتہ چل رہا، تو وہ فساد ہے، اس کو فساد کہیں گے۔ اس میں فسد پیدا ہو چکا ہے۔ لیکن اگر وہ مالٹا خراب ہے اور اس کی خرابی باہر نکل آئی ہے، یعنی آپ کو ہاتھ میں لیتے ہی پتہ چل رہا ہے کہ سائیڈ سے، آپ کو پتہ ہے نا مالٹے جب خراب ہو جاتے ہیں تو وہ تھوڑی ان کی جو اوپر سے چھلکا ہے وہ تھوڑا پچک جاتا ہے یا ان پہ الی اگ آتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو فسق کہا جاتا ہے۔ اب فسق ظاہر ہے، آپ کو دیکھ، آپ نے ہاتھ میں مالٹا اٹھایا، آپ کو پتہ چلا یہ تو فاسق ہے، تو آپ اس کو نہیں کھائیں گے۔ لیکن فساد کا آپ کو تب پتہ چلے گا جب آپ کھول لیں گے، اور بعض دفعہ فرض کیجئے کہ دال آپ نے کھائی، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کھانا خراب ہے جب تک کہ آپ نے چکھا نہیں ہے اس کا۔ لیکن اگر دال سالن کے اوپر کوئی خرابی پیدا ہوئی ہوتی تو ظاہر ہے آپ فوراً، یعنی آپ کو اس کی بدبو شکل سے فوراً پتہ چل جاتا کہ یہ فاسق ہے۔ تو یہاں پہ لفظ فساد استعمال کیا گیا جہاں پہ منافقین کی بات آئی ہے۔ تو میں یہ بائی دا وے میں نے ضمناً بات کی ہے کہ یہاں فساد، آپ سوچے کہ وہ، یعنی ان کا جو اندر سے چھپا ہوا نفاق تھا نا، وہ یہاں پہ اس کا تذکرہ کیا گیا کہ یہ لوگ فسادی ہیں مگر سمجھتے نہیں۔ اب دلوں کی بات ہو رہی ہے، دلوں کے مرض کی بات ہو رہی ہے، تو اسی کو ہی بنی اسرائیل سے جوڑا گیا کہ ان کے بھی دلوں کی بات کی گئی ہے
کہ اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے. یعنی یہاں پہ چونکہ ہم کیس اسٹڈی پڑھ رہے ہیں نا، ہمارے سامنے 3 گروہ رکھے گئے ہیں، تو اس میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے وہ کون سے رویے تھے جس کی وجہ سے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے منافقین والے اصطلاحات استعمال کیے ہیں تاکہ میں اور آپ اس سے بچ سکیں. اب ان کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ ان کے دل بہت سخت ہو گئے، گویا وہ پتھر ہے یا اس سے بھی زیادہ سخت، پتھروں سے بھی، اور شد قسوہ، پتھروں سے بھی زیادہ سخت. کیونکہ کچھ پتھر تو ایسے بھی ہیں جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، جیسے کوہ طور کا نہیں، سوری، کوہ طور نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے جو پتھر سے پانی بہہ نکلا. یعنی پہاڑوں کے پھٹنے کا ذکر بھی اللہ کرتا ہے، لیکن ان کے دل اس سے بھی سخت ہو گئے. اور کچھ ہے کہ پھٹتے ہیں، ان سے پانی نکلتا ہے، کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر جاتے ہیں، جیسے وہ پہاڑ جو جل کے راکھ ہو گیا تھا، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے. اب یہ دیکھیں کہ آپ کو خود ہی ان آیات سے کتنا گہرا نظر تعلق دکھے گا. پھر اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ 8 سے 16 آیات تک آپ میرے ساتھ رہیے گا کہ منافقین کے بارے میں جو آیات استعمال کی گئی، جب انہیں کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، جس طرح کے صحابہ یا اس دور کے لوگ بھی اسلام لائے تھے، تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے جس طرح بیوقوف لوگ ایمان لائے. یعنی ان کے نظر میں ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، یہ سارے لوگ کے لیے وہ یہ لفظ کیوں استعمال کر رہے تھے کہ بھئی دیکھو یہ کیسے لوگ ہیں کہ یہ ایمان لے آئے ہیں، اور اس وجہ سے ان کے گھر بار، ان کے بزنسز، ان کی تعلقات، ان کا سارا کچھ ہی تو برباد ہو گیا. تو ہم ان کی طرح بن جائیں. کیونکہ بیوقوفی اور کامیابی کا جو تصور ہے، اس نے ہر دور میں لوگوں کو دھوکہ دیا ہے. فرض کیجئے، ابھی اگین میں تھوڑی سی بات سے ہٹ رہی ہوں، لیکن چونکہ کچھ اصطلاحات ایسی ہیں جو ہماری توجہ مانگتی ہیں، تو اور چونکہ اس کا تعلق ہماری کیس اسٹڈی سے ہے، تو اس لیے میں آپ کو یہاں پہ روکوں گی. فرض کیجئے کہ میں اور آپ، ہم ایک بس میں سفر کر رہے ہوں، ہمارا کئی ٹرپ جا رہا ہوں، اور ہم ٹرپ چلتے جاتے سڑک پہ مختلف مناظر دیکھیں. راستے میں ہمیں لگے کہ کسی کا ایک بہت عالیشان پیارا سا گھر ہے، اور ہم مطلب اس کو دیکھ کے کہیں گے کہ اور باہر گاڑیاں کھڑی ہوں اور دروازے پہ لکھا ہو کہ ڈاکٹر فلانا فلانا، اس کے نام کی تختی لگی ہوئی ہو، تو ہم کہیں گے ہاں یہ کامیاب ہے. پھر اگر ہماری بس چلتی جائے اور وہاں پہ کوئی شخص سڑک کے کنارے بیٹھا ہو جس کے پاس گھر نہ ہو، نہ جاب ہو، ٹھیک ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ ناکام ہے، سفہا، یہ پتہ نہیں کیوں نہیں کچھ بنا سکا. ایسے ہی ہے نا. اب تھوڑی دیر کے لیے اس بس میں کسی غیر مسلم کو بٹھا دیں، یعنی اس ساری بس میں سارے صرف غیر مسلم بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی یہی سوچیں گے، وہ بھی ایسی ہی نظر سے دیکھیں گے. تو اس سے فرق نہیں پڑتا. صفحا کی جو اصطلاح ہے وہ ہر دور میں انسان کو یہ لگا ہے کہ کامیابی ناکامی کا تعلق. ہم میٹیریلزم کا انکار نہیں کر رہے، لیکن کامیابی اور ناکامی کے تصور کو سے جوڑ دینا، کیونکہ وہ تو مقاصد نہیں ہے نا، وہ تو ہمارے لیے ریسورسز ہیں، وہ دنیا کی حسنات ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں. تو کیا ہے کہ اب قارون کے پاس بہت عالیشان گھر تھا، اور اس کی مطلب اس کو ملینئر کہا جاتا تھا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کے پاس وہ ایک قسم کے اسائلم سیکر یا دی موسٹ وانٹڈ لسٹ میں تھے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی دیکھیں ہوم لیس رہے زندگی کے بہت طویل مدت میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ بھی وقت آیا. تو ہمیں وہ پھر بظاہر اگر ہم وہ معیار رکھتے ہیں تو وہ پھر سوچے کہ یہ یہاں اس پہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ تو بیوقوف لوگ ہیں نا، ان کو اپنی پرواہ ہی نہیں ہے، تو کیا ہم ان کی طرح ایمان لے آئیں جس طرح یہ لوگ ایمان لائے ہیں. تو یہیں یہود جو ہیں ان کے لیے جو ہے نا صفحا کا لفظ آیا، سیقول الصفحاء من الناس، کیونکہ وہ بھی ہمارے لیے یہ لفظ استعمال کرتے تھے، اہل ایمان کے لیے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اصل میں تو بیوقوف یہ ہے نا جن کو یہی نہیں سمجھ آ رہی. اچھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل یہ کہتے تھے، سو کالڈ یہودی، کہ ہمارا اپنا قبلہ ہے، ہمارے پاس انبیاء آئے ہیں، ہمارے پاس ایک مطلب شریعت موجود ہے، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم جو ہے ایک نئے نبی پہ مان لائیں اور سارا کچھ بدلیں. اور اب اگر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا کہ ہم، تو پھر جب قبلہ بدلا ہے تو پھر ان کو تکلیف کیوں ہوئی؟ سوچنے کی بات ہے. پھر انہوں نے اتنا زیادہ رد عمل کیوں دکھایا؟ یعنی ایک قسم کے وہ جھنجھلا اٹھے تھے
اور ان کا بس نہیں چل رہا تھا، یعنی انہوں نے ایک بحث چھیڑ دی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے بار بار تحویل قبلہ کے حکم میں ان کی اس ذہنیت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بیوقوف لوگ کہیں گے کس چیز نے مسلمانوں کو ان کے قبلے سے پھیر دی؟ بھئی تمہیں جب تم کہتے ہو ہم تم سے الگ امت ہے، تو تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ کیونکہ ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ اب ان کو معزول کیا جا رہا ہے، نوکری سے نکالا جا رہا ہے، اندر سے ان کو پتا تھا۔ کہہ دو مشرق اور مغرب اللہ ہی کا ہے، جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اچھا، اب ایک اور آیت 14 نمبر، اب یہاں پہ بھی آپ کو مجرے کہے بغیر آپ کو مجھے لگتا ہے کہ وہ تشبیہ نظر آ جائے گی کہ اس میں مشابہت کیا ہے۔ جب ایمانداروں سے ملتے ہیں منافقین کے لیے جو آیت 14 میں بات آئی کہ کہتے قالو آمنا، بھئی دیکھو ہم بھی تمہاری طرح کے مسلمان ہیں، ہم بھی دیکھو تمہارے جیسا ہمارا نام ہے، تمہارے جیسے ہم کپڑے پہنتے ہیں، تمہاری طرح ہم بھی حلال کھاتے ہیں، تو تمہاری طرح ہم بھی دوپٹہ لیتے ہیں، ہم تمہارے جیسے مسلمان ہیں۔ لیکن جب اپنے شیاطینوں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ان معکم، ہم تو صرف ان سے اس لیے بات کر رہے تھے تاکہ ہمیں وہاں پہ بھی فائدہ ملتا رہے۔ اب یہ منافقین کے رویے بتایا گیا، اور اس کے بالمقابل بنی اسرائیل کے لیے جو آیت استعمال ہوئی کہ جب ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لا چکے تو کہتے ہیں ہم بھی دیکھو تمہارے ان چیزوں کو مانتے ہیں، all religion are same, we respect every religion، اور انسانیت کا تو کوئی مذہب ہی نہیں ہے نا، میرا جو ہے نا محبت میرا مذہب ہے، محبت میرا پیغام ہے، اور انسانیت میرا مذہب ہے۔ یعنی ایسے جملے وہ بناتے تھے نا کہ اہل ایمان جو ہے وہ پہچان ہی نہ سکے، مگر جب وہ ایک دوسرے کے پاس علادہ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اتحدثونہم، کیا تم ان پہ وہ باتیں کھول رہے ہو جو اللہ نے تمہیں بتا دی ہے؟ ایسے عقل کے اندھے ہیں کہ اس بات کو پڑھتے ہوئے نا ہنسی چھوٹ جاتی ہے کہ گویا ان کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ مسلمان اللہ تعالیٰ کو بتا دیں گے تو اللہ تعالیٰ کو پتہ چلے گا نا، یعنی مسلمان شکایت لگا دیں گے کہ یہودیوں کو تو پتہ تھا یہ نبی سچا ہے، تو یعنی اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کو نہ بتایا تو اللہ تعالیٰ کو نہیں پتہ چلے گا کہ بھئی اس سے وہ تمہیں تمہارے رب کے روبرو الزام دیں گے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ تو یہ دو رویے ہیں جن کا بالمقابل یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں۔ پھر آیت 15 اور 16 کہ اللہ اصل میں ان سے ہنسی کار ہے، یعنی ان کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ پالیسی اپنانے سے ان کو دونوں طرف سے فائدے ہوں گے۔ اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے، انہیں مخلت دے رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ اپنی گمراہی میں بہت آگے تک جا رہے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں کہ یہ بڑی سخت مشابہت ہے جس کو نا پڑھ کے دل کانپ جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، تو ان کی تجارت نے انہیں نفع نہیں دیا اور نہ ہی وہ ہدایت پا سکے۔ اب دیکھیں ایسے لگ رہا ہے اسی مضمون کو دوبارہ آیت نمبر 86 میں دہرایا جا رہا ہے، اور وہ بنی اسرائیل کی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے خریدا، تو ان سے عذاب کو کم نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی کوئی مدد کی جا سکے گی۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ جو کیس سٹڈی تھی یہ میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھی کہ اللہ تعالیٰ نے، میں نے آپ سے کہا نا کہ جو اصطلاحات منافقین کے لیے استعمال کی بنی اسرائیل کے لیے کی، اور ہمیں 100 کے قریب یعنی 90 سے زائد جب بنی اسرائیل کا قصہ شروع ہوتا ہے، پھر اس میں جو ان کی گائے والی بحث اور ان کی انبیاء کو قتل کرنا، ان کی پوری تاریخ بتائی گئی ہے۔ تو پھر بندہ سوچتے ہیں کہ آپ تو بات کر رہی تھی کہ ہماری تاریخ ہوگی، تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ دیکھو تم سے پہلے جن کو میں نے یہ ذمہ داری دی تھی انہوں نے یہاں غلطیاں کیں، تو اللہ تعالیٰ آؤٹ آف دا وے جا کے ہمیں ان کی تمام تاریخ بتا رہا ہے کہ دیکھو تم نے یہ نہیں کرنا اور تم نے ان غلطیوں سے بچنا ہے۔ اب واپس دوسری کیس سٹڈیز کی طرف آتے کہ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے۔ اچھا، ابھی تک کی جو گفتگو ہے میں چاہوں گی کہ اگر میں ابھی تھوڑی دیر کی ریکارڈنگ پاز، اچھا دوبارہ ہم کیس سٹڈیز کی طرف جاتے تاکہ بات واضح ہو جائے۔ ہو سکتا ہے آپ کو یہ تھوڑا بھاری لگ رہا ہو، مضمون تھوڑا ہٹ کے لگ رہا ہو، لیکن بات یہ نا کہ ہم سوچ کی اصلاح کریں گے، ہمارا جو ایک مائنڈ سیٹ، ایک ذہنیت کیا ہونی چاہیے نا، ہم اس کے ذریعے قرآن کو اپروچ کریں۔ حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی یہاں سے نیچے اتر جاؤ، اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے
تو جو بھی اس ہدایت کی پیروی کرے گا اس پر کچھ خوف ہوگا نہ اس پر کوئی غم۔ بہت معذرت، تھوڑا نزلہ زکام چل رہا ہے۔ اچھا، اب یہ دیکھیے کہ حضرت آدم کے ساتھ ہی یہ بتا دیا گیا تھا کہ ہدایت کا جو ذمہ داری ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہے گی۔ اب بنی اسرائیل کے ساتھ کیا ہوا؟ ہدایت ان کو دی گئی اور حضرت اسحاق کی نسل سے اتنے زیادہ انبیاء آئے کہ ایک نبی جاتا تھا ساتھ ہی دوسرا آ جاتا تھا، یہاں تک کہ ان کو یہ دھوکہ ہو گیا کہ ہم بہت ہی اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ اور پھر وہ اس پر چل نہیں سکے نا، بلکہ الجھ کر رہ گئے۔ اچھا، یہ کیا ہے کہ انہوں نے کتاب کی اتنا زیادہ یہ لوگ کتاب کو پڑھتے تھے، تورات کو، اس کی جو تفسیر لکھی تھی نا اس کو بھی انہوں نے اللہ کے کلام کا حصہ بنا ڈالا، اور وہ ظاہر پہ بہت زیادہ ان کا تھا کہ جیسے ناپتے تھے کس چیز کا کیا سائز ہونا چاہیے، یعنی داڑھی کا کیا سائز ہو، عبادت کرتے ہوئے آپ کے پاؤں کتنے فاصلے پہ ہوں، اس ریچولز کو جو ہے نا وہ بہت زیادہ لے بیٹھے تھے۔ اور پھر ان کے ہاں کیا تھا کہ کتاب جو ہے اس کو عام فرد نہیں پڑھ سکتا تھا، یہ دیکھیں بہت زیادہ غلافوں میں رکھی گئی ہے وہ کتاب نا، اور اس کو عام فرد جو ہے اس کی تو رسائی نہیں تھی، اور عام بندے کو پتہ ہی نہیں تھا اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ ان کی تلاوت ہے۔ לאברהם ליצחק ליעקב נתתם ולזרעם אחריהם ואומר עליכם בעת ההיא לאמור לא אוכל לבדי לשאת אתכם אדוני אלוהיכם יקבע אתכם והנכם היום ככוכבי השמיים לרוב אדוני אלוהי אבותיכם יוסף עליכם ככם 1000 פעמים וברך אתכם כאשר דיבר לכם. اچھا، اب ہمارے یہاں تو ایسے نہیں ہوتا کہ صرف کی تلاوت کرتے ہوئے۔ اب رمضان میں کیا ہوگا نا کہ کتاب کو اتنا زیادہ پڑھا جائے گا، جو کہ ایک اچھی بات ہے کہ امت رجوع کرتی ہے، لیکن there is something missing۔ اب دیکھیں ہمارے ہاں جو مدرسے ہیں اس کا جو معیار ہے، وہاں بچوں کو حفظ کروایا جاتا ہے، اور اکثر حافظ قرآن کو یہی نہیں پتا کہ یہ کتاب کہتی ہے۔ اب کیا ہے کہ ان کا بھی یہی حساب تھا کہ یہ بہت زیادہ ریچولز میں پڑ گئے، ان کے دل سخت ہو گئے تھے۔ یعنی ایک شخص کی ہو سکتا ہے سینے میں قرآن ہو، علم، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کے پاس علم زیادہ ہے اس کے پاس ہدایت زیادہ ہے۔ ان کے پاس اس قدر علم تھا کہ ان کے لیے قرآن نے اخبار کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اخبار کہتے ہیں سیاہی والے، یعنی لکھ لکھ کے ہاتھوں پہ ان کے سیاہی ہر وقت کالے رہتے تھے ہاتھ۔ اس قدر یہ لوگ جو ہے نا وہ علم کے معاملے میں، اور اتنی تفاسیر، اور یعنی بہت ہی پیچیدہ بنا دیا تھا انہوں نے اس کو۔ تو لیکن صرف یہ کتاب کو بس وہ، یعنی اس کبھی بھی وہ ہدایت کے لیے نہیں اپنی کتاب کو استعمال کرتے تھے۔ ان کا یعنی تعلق کتاب اور ہدایت سے یہی تھا۔ اب دیکھیں کہ یہاں پہ جب ہمیں آیت کہی جا رہی ہے کہ تم پر روزے فرض ہیں، تو ساتھ کہا گیا کہ تم سے پہلے بھی تھے، جو پہلے کون ہیں؟ وہی بات جو بنی اسرائیل کی ہم بات کافی دیر سے کر رہے ہیں، تو ان پر بھی یہی شریعت تھی، ان پر بھی فرض تھی نا۔ تو کہا گیا کہ تم سے پہلے جن لوگوں کے لیے جو فرائض مقرر کیے گئے تھے، ان کے لیے بھی مقصد یہ تھا کہ تم ریچولز میں نہ پڑھو، بلکہ تم یہ دیکھو کہ اس کی روح کیا ہے، کہ رمضان کیوں آیا ہے، اور رمضان کا پیغام کیا ہے، اور تمہارا اس کتاب سے تعلق کیا ہونا چاہیے۔ اب یہاں سے بات ہم کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ رمضان کا بھی تعلق ان سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسحاق کی نسل سے بنی اسرائیل کے جو سلسلہ چلا، دوسری طرف حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، ان کی نسل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ اور ہم اگرچہ کہ
حضرت اسحاق کی نسل سے آنے والے تمام انبیاء کو ہم مانتے ہیں اور ان پر ویسا ہی ایمان رکھتے ہیں۔ اب جو دیکھیں کہ وہ جو دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی وہ کیا تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، کہ ان میں ایک ایسا رسول بھیجنا جو تیری آیات انہیں سنائے اور تیری کتاب ان کو سکھائے اور حکمت سکھائے اور ان کا تزکیہ کرے، بے شک تو عزیز اور حکیم ہے۔ تو یہ دعا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی اور انہی کے بیٹے کے ذریعے جو یہ یعنی جو قرآن آیا ہے نا، یہ اصل میں تو ان کی دعا کا جواب ہے۔ اور چونکہ قرآن رمضان میں آیا ہے تو گویا رمضان کا بہت گہرا تعلق بن رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ اور پھر جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہمیں کہا گیا کہ یہ تمہارے لیے رسول کی اسوہ میں نمونہ ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کریں۔ کیوں؟ ان دونوں رسولوں کی سیرت میں بہت زیادہ مشابہت ہے۔ کیسے ہے؟ مکہ دونوں کی زندگیوں میں ایک بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے کہ مکہ توحید کا مرکز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کرنی پڑی جب ان کے گھر والوں ان کے شہر نے ان کو جھٹلا دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا؟ پھر یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑے، جو مشہور قصہ ہمیں قرآن بتاتا ہے۔ ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا وہ کیا تھا کہ کعبہ کے ارد گرد جو بت تھے ان کو توڑنا۔ اچھا دیکھیں، بت اس وقت کیسر و کسرہ میں اور مختلف ممالک میں تھے، ہر جگہ پہ رہے ہیں بت، آج بھی مندروں میں بت پائے جاتے ہیں، کہ وہاں بتوں کو توڑنے کا حکم نہیں ہوا تھا کیونکہ وہ ان کی عبادت گاہیں تھی۔ لیکن یہ تو مسجد تھی نا، یہ تو مرکز تھا توحید کا، تو اس میں اس کو تو آلودہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو ظاہر ہے اس کے ارد گرد بت پڑے ہوتے تھے، تو ان کے دل میں ایک بے چینی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ اس گھر کو جو ہے وہ ہم نے آزاد کرنا ہے، اور ان کو یہ سمجھایا جاتا تھا کہ تم نے اس کو واپس اپنے بزرگ حضرت ابراہیم جس طرح چھوڑ کے گئے تھے، توحید کا مرکز بنا کے گئے تھے، تم نے اس کو ویسا ہی دوبارہ بنانا ہے۔ تو اس کے علاوہ آپ دیکھیں فیملیز کے حوالے سے یا جو مشکلات پیش آئیں تو آپ کو دونوں انبیاء میں بہت زیادہ مماثلت دکھے گی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو اللہ نے ان کو کہا کہ وہ پاس ہو گئے اپنے، تو انہوں نے کیا ہے کہ اللہ سے جو وفاداری نبھائی، وہ کیسے نبھائی کہ جب پوری دنیا ایک بات پہ قائم تھی، یعنی معاشرہ ایک چیز کو لے کے چل رہا تھا، اسی کی بنیاد پہ پورا سسٹم قائم تھا۔ بات یہ کہ جب اصل میں بتوں کو توڑنے میں لوگوں کو مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ قرآن کا اچھے سے مطالعہ کریں اور اگر آپ تاریخ جانتے ہو تو آپ کو ایک بات سمجھ آئے گی کہ مذہب کو چونکہ استعمال کیا جاتا ہے ٹیکسیشن کے لیے، شہریت کے لیے، اور ہر دور میں اس کے ذریعے لوگوں سے پیسے بٹورے جاتے ہیں، تو اسی طرح جو قریش والے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی کیسے اگر ہم یعنی ہر بندے کا بت ہم نے یہاں رکھا ہوا ہے، مطلب it's their economy، تو پھر اگر آپ وہ بتوں کو نکال دیتے ہیں تو اس چیز کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے کہ اصل جو مسئلہ تھا وہ اکانومی کا تھا۔ جیسے فرعون کیوں چھا گیا تھا، ہر دور میں ڈکٹیٹر کیوں چھا جاتے کہ وہ لوگوں کو یہ بتاتے کہ ہمارا حق بنتا ہے نا کہ ہم تم پہ حکومت کریں کیونکہ ہم خدا کے مقربین ہیں یا اتار ہیں یا ہم خاص لوگ ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے یعنی انہوں نے جو اللہ سے وفاداری نبھائی وہ تھا کہ ایک عام ہر فرد اللہ کا بندہ ہے، اس کے علاوہ کسی کا نہیں ہے، تو ظاہر ہے پھر جو بیچ کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کی پھر آمدنی کو خطرہ ہو جاتا ہے، اس لیے وہ کبھی نہیں چاہتے ہیں کہ توحید قائم ہو۔ یہی مسئلہ قریش کے ساتھ تھا۔ اب دیکھیں حضرت ابراہیم نے اللہ سے وفاداری نبھائی نا، اس یعنی اس توحید کے مرکز کو قائم کیا، ان تمام امتحانات سے گزرے۔ آج جو اللہ سے میرا اور آپ کا تعلق ہے نا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، وہ قرآن کے ذریعے ہے، اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں ہو سکتا ہمارا اللہ تک پہنچنے کا۔ اور دیکھیں کہ قرآن کی جب بات کی گئی ہے تو آپ رمضان کی آیات کو کہاں درمیان میں رکھا گیا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا میں نے عمارت اور اینٹوں کی مثال دی تھی نا
کہ رمضان کی آیت وہاں بیچ میں آئی ہے، اس کے ساتھ ہی مال کی معاملات کی جا رہی ہے۔ تو اصل میں جب حلال حرام لفظ بولا جاتا ہے نا، تو ہمارے یورپ میں تو اس کو محدود کر دیا گیا کہ بھائی مرغی حلال ہونی چاہیے، اور وہ بھی ایک خاص کمپنی ہے جس کے ذریعے وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کا ذبیحہ ہو تو ہی وہ حلال ہے، اور یعنی فوراً وہ بس کھانے کا ذہن میں آ جاتا ہے، حالانکہ حلال حرام اس تک محدود نہیں ہے۔ پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں سورہ بقرہ میں طلاق کا موضوع آیا ہے، اور سورہ طلاق میں لا یخرجوہن من بیوتہن، ان کے گھروں سے نہ نکالنا، کتنا اہم کتنا بڑا حکم ہے۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جب طلاق کا معاملہ چل رہا ہے تو میاں کے شوہر کہتا ہے، باپ کو فون کرے گا کہ اپنی بیٹی کو لے لے کیونکہ بس میرا اس کے ساتھ ختم۔ یہ بعض دفعہ ہو سکتا ہے خاتون کے کہ میں اس گھر میں گزارا نہیں کر سکتی۔ اب طلاق کے وقت کہا گیا کہ وہ جو 3 طہر ہوں گے اس دوران اس کو اس گھر سے نہ نکالا جائے۔ تو یہ اتنا بڑا حکم ہے جس کو پامال کیا جا رہا ہے نا۔ تو پھر کہ آپ واپس بنی اسرائیل کی طرف جائیں نا، کہ انہوں نے کیا کیا تھا، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی یعنی میں نے تو آپ کے سامنے صرف وہ آیات رکھی نا، میں آپ سے چاہوں گی کہ آپ اگر اس رمضان میں بنی اسرائیل سے متعلق جتنی آیات ہیں نا، ان کو اگر آپ سمجھ لیں تو خود بخود ہی ہماری سوچ کی اصلاح ہو جائے گی، ہمیں یہ سمجھ آ جائے گی کہ کون سے رویے ہیں جن سے بچنا ہے۔ اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ کے امتحانات سے پاس ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت ابراہیم کا قصہ سنا کے یہ بتا رہا ہے کہ تمہیں میں آزماؤں گا تو تمہارے اختیار میں ہے کہ تم اس پہ پاس ہو جاؤ، اور تم جو ہے وہ اپنے بس پر کوشش کرو اور میرے سے وفاداری نبھاؤ، اور وہ وفاداری کی ایک ہی شکل ہے، اور وہ ہے قرآن سے تعلق۔ یہ قرآن سے جڑنے کا مہینہ ہے۔ اچھا، اس میں ایک جو تھوڑی سی گڑبڑ ہو جاتی ہے کہ ہم جو لوگ کلاسز کر رہے ہوتے ہیں یا دورہ قرآن کرواتے ہیں کچھ بھی، وہ ہر کوئی نہیں لیکن بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ اس میں مجھے عبادت کرنی چاہیے، وہ انٹروورٹ ہو جاتے ہیں، وہ باہر سے کٹ جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ جو ہے نا زیادہ جڑنے کا مہینہ ہے، ورنہ تراویح ہر کوئی گھر میں بیٹھ کے پڑھ لیتا نا۔ تو اس میں زیادہ لوگوں تک پہنچنا چاہیے۔ ہاں، حج اور عمرہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں آپ بس آپ ہوں اور اللہ ہو، وہاں آپ نہ کوشش کریں لوگوں سے جڑنے کی، یا بلکہ ابھی الحمدللہ عمرے سے ہی واپس آئی ہوں تو وہاں جن لوگوں سے سلام دعا تھی بھی ہم ایک دوسرے سے رابطہ نہیں کرتے تھے، تاکہ بھی جس کا جو وقت ہے وہ یہاں جس مقصد کے لیے آئے وہ پوری ہو۔ لیکن رمضان جو ہے نا وہ کٹنے کا مہینہ نہیں ہے، اس میں زیادہ قرآن کے بارے میں ہونا چاہیے، چاہے یعنی آپ یعنی یہ مقابلہ نہیں ہونا چاہیے کہ قرآن جو ہے نا وہ مکمل کرنا ہے، ختم کرنا ہے، اتنے قرآن پڑھنے ہیں۔ اب پورے رمضان میں صرف بنی اسرائیل کی کیس اسٹڈی سمجھ لیں، اور پھر یہ ٹارگٹ رکھیں کہ اس رمضان سے اگلے رمضان تک مجھے جو ہے یہ چاروں کیس اسٹڈیز پڑھنی ہے، یا مطلب میں یعنی ایک وقت میں تھوڑا سا ٹارگٹ رکھے لیکن یہ کہ ہدایت کی نیت ہو۔ اب میں آپ کو یہ نہیں کہوں گی کہ آپ یہ فلانی تفسیر پڑھیں یا فلانی پڑھیں، جہاں سے مرضی لیں، ٹھیک ہے نا۔ قرآن نعوذ باللہ کوئی بھی گمراہی کے لیے نہیں لکھتا ہے۔ اب ہوتا ہی ہے کہ جو لوگ کھیل کی خبریں دیکھتے ہیں وہ اٹھ بیٹھ کے تبصرے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ میرے میاں اور میرے بیٹے کو فٹ بال کا شوق ہے تو انہوں نے بعد میں فٹ بال تو دیکھنا ہی دیکھنا ہوتا ہے، بیٹھ کے بعد میں جو فٹ بال کی جو لوگ تفسیر اور تشریح کر رہے ہوتے ہیں اس کو بھی وہ لوگ بڑے خشوع سے دیکھتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ خبریں دیکھ رہے ہوتے ہیں جن کا تعلق یا اکانومی کے، وہ بعد میں بیٹھ کے پھر اس کے جو تبصرہ نگار ہیں ماہرین ہیں ان کے تبصرے سنتے۔ تو مطلب بعض دفعہ وہ بات اس طرح سمجھ نہیں آتی تو جو ماہرین ہیں ان کے ذریعے بات کو سمجھا جاتا ہے۔ تو کیا قرآن کا ہمارا اس پہ حق نہیں ہے کہ ہم قرآن سے اس طرح جڑیں کہ اس سے متعلق بہت کام ہو چکا، نعمان علی خان کیا، اور مطلب ہر زبان میں قرآن پہ آپ کو جو ہے نا مواد مل جائے گا۔ تو آپ مقصد یہ ہے کہ آپ کو بس اس کتاب سے جڑنا ہے، اور کتاب قرآن سے جڑنے کے لیے یہ یاد رکھیں کہ بڑی بڑے ٹارگٹس نہ طے کریں۔ جیسے میں کہہ رہی ہوں کہ اس پورے رمضان میں اگر آپ بنی اسرائیل کی کیس اسٹڈی سمجھ سکیں وہ بہت اچھی بات ہے، اتنا ہی رکھیں، اور اس رمضان سے اگلے رمضان تک، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوتا ہے جب لوگ یہ درس سنتے ہیں یا ریمائنڈر سنتے ہیں تو ان کو شوق چڑھتا ہے، وہ کہتے ہیں ہاں ہاں ہم قرآن سے تعلق جوڑیں گے۔
وہ کیا کرتے ہیں، کوئی لوگ صرف تجوید کی دنیا میں کھو جاتے ہیں، کچھ پھر صرف تفسیر ہے تو تفسیر ہی پڑھے چلتے جاتے ہیں، یہ تفسیر ختم کیا میں نے، فلانا کورس کرنا ہے، میں نے فلانا کورس کرنا ہے۔ مقصد ہدایت ہے، اور ہدایت کے لیے بہت یعنی ضروری نہیں ہے کہ جتنا علم ہوگا اتنی ہدایت ہوگی نا۔ مقصد یہ ہے کہ آپ نے اس کتاب سے تعلق بنانا ہے، اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے، دیکھیے تفاسیر تجوید ایک حصہ ہے، اس کو سمجھنے تک پہنچنے کے لیے وہ ٹولز ہیں، لیکن وہ مقصد نہیں ہے، اس کو قرآن سے تعلق نہیں کہہ سکتے، بھلے آپ پوری تفسیر رٹ لیں یا پڑھا دیں۔ آپ کو جو کام کرنا ہے وہ قرآن سے تدبر و غور و فکر کا ہے، آپ کو اس سے لیں گے کہ بھئی اس کا میری زندگی سے کیا تعلق ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی کیس اسٹڈی ہے یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، تو ان کیس اسٹڈیز میں میرے لیے کیا ہے، میں کہاں کھڑی ہوں ان تینوں کیس اسٹڈیز میں، کون سا رویہ ہے کہ یعنی میرے سے بھی ہوگا، کہ میرے سے بھی غلطیاں ہوں گی، چونکہ مجھے خلیفہ بنا کے بھیجا گیا، تو اللہ نے مجھے سمجھا دیا جنت میں ہی بٹھا کے کہ دیکھو تم سے ایسے ہوگا، جس چیز سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے شیطان تمہارے تو اس کو زیادہ مرغوب بنائے گا، پر اٹس اوکے، تم بار بار پھسلو گے، واپس آ جانا، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل۔ لیکن بنی اسرائیل کی طرح ادھر ہی نہ کھڑے رہنا کہ بس ڈٹائی سے جو ہے وہ اپنے رویے کو بدلنے سے انکار کر دینا، وہ تمہارا رویہ نہ ہونے پائے تو، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا مقام بھی مل سکتا ہے نا۔ آپ دیکھیں کہ اگر ہم تینوں ان کی اسٹڈیز کو سمجھ لیں، اور اس کے بعد جو ہے نا پھر ہمارا مسلسل آیات ہمارے بارے میں آ رہی ہے کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، تم سے میری یعنی تمہیں یہ کہا جا رہا ہے، پھر ظاہر ہے اپنے اس کام کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ تو میری آپ سے جو درخواست ہے، ایک تو یہ کہ اپنی قرآن کے ساتھ جو یعنی اس رمضان میں ہماری سوچ کی اصلاح ہو، اور اس پورے سیشن میں نے یہی کوشش کی ہے کہ آپ کو وہ سوچ دے سکوں جو اصل میں اللہ ہمیں دینا چاہ رہا ہے قرآن کے ذریعے، اور اس کے ذریعے میں نے آپ کو سمجھایا کہ سورہ بقرہ میں ہی یہ آیات کیوں رکھی گئی ہیں، اور وہاں پہ ہی ان کا مقام بنتا تھا، اور اصل میں سورہ بقرہ کے ذریعے ہمیں ہماری ہسٹری بتا کے ہمیں احکامات سمجھائے گئے۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنی شناخت اور آئیڈینٹی اور اپنی تاریخ کو جانیں۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ اس رمضان میں آپ جہاں قلب کا تزکیہ کریں گے، جہاں آپ عبادات کریں گے، وہاں آپ اور میں اپنی سوچ کی اصلاح کریں گے، اور قرآن جس طرح کا مائنڈ سیٹ ہمیں دینا چاہ رہا ہے ان کی اسٹڈیز کے ذریعے، ہم وہ ذہنیت وہ سوچ اپنے اندر پیدا کر سکیں گے۔ میں نہیں کہہ رہی کہ سارا کچھ ہم ہر خانے میں ٹک لگائیں گے، لیکن درجہ بدرجہ ہم نے اس کی طرف رجوع کرنا ہے، یعنی اس سوچ کو اپنانا ہے جو قرآن اصل میں ہمیں دینا چاہ رہا ہے۔ یہ تھا آج کے موضوع کے حوالے سے۔ جو لوگ تو یہ توقع کر رہے تھے کہ وہ جیسے میں نے کہا نا ریمائنڈرز اور وہ سارا کچھ ہوگا، تو اس حوالے سے تو پھر ظاہر ہے میں نے شاید مایوسی کیا ہو، لیکن مجھے لگا کہ کسی کو تو